सामने नफीस ज़ाकरीन सैयद ज़ाकरीन ख़तीब आले मोहम्मद सैयद दाइम अली शिराजी साहब जो कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनकी आमद में बरअज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावात, आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात। इस्तक़बाल रूह मासूमा की खातिर आंखें बंद करके सर झुका के मिल के आवाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, साहिब काबा कौसैन वली वलदारैन, इमामुल किबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मज़लूमीन वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरुकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमाइन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात। दुआ है खल्ला के दो आलम मखदूमा आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में हमारी इस पुरखलूस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। कायनात की सच्ची बीबी के सदक़े में इस अज़ीम दरबार में हम सब का आ जाना अजर रिसालत में शुमार हो। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए और इस ज़िक्र के वारिस का जल्द ज़हूर हो जाए। दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी जितनी इमाम ज़मन के ज़हूर के लिए दिलों में तड़प है, उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। दौर बड़ा अजीब साया हुआ है। कुछ दिन पहले एक तबके ने विलायत अली को दहशतगर्दी का सबब करार दिया है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया गदीर के ऊपर अलीयुन वलीउल्लाह को बिला फसल मान लेती तो किसी कमीने की जुर्रत नहीं थी कि वो झूठा नबी होने का दावा करे। हमारा कलमा हक यानी अलीयुन वलीउल्लाह इस बात की दलील है कि नबूवत ख़त्म हो गई, विलायत शुरू हो गई। जी बिस्मिल्लाह। या अली वली तेरी वलायत का इकरार करते हैं। बिस्मिल्लाह। या अली वली तेरी वलायत का इकरार करते हैं। मौला हम तो सिर्फ तेरे ही हाल से प्यार करते हैं, और जो ना माने तेरी वलायत को मौला हम उस पे लानत बेशुमार करते हैं। अगर आपकी दुआ और इजाज़त साथ हो तो मैं उस तबके को जवाब देना चाहता हूँ जो अलीयुन वलीउल्लाह को किसी फसाद का बायस समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अली से मोहब्बत करते हैं उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। उस दौर के यजीद से लेकर आज तक किसी भी यजीदी किरदार कोई बंदा हुसैनियों के मौलाइयों के जज्बे को कम नहीं कर सका। सबसे पहले सद्दाम की दौर हुकूमत में जो मजालिम हुए, उससे लेके आज के दौर की फायरिंग और बम ब्लास्ट तक, और अब आके FIR की धमकियों तक, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि 1400 साल के बाद भी जिसने अली वालों को ललकारने की कोशिश की है, तारीख गवाह है
بجائے ڈرنے کے علی والوں کی تعداد دگنی ہوئی ہے۔ ایک شخص تھا قبلہ جس نے علی اور حسین پہ تحقیق کی، بندے نے اس سے سوال کیا اتنی بڑی ہستیوں پہ تحقیق جو کی ہے تجھے حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے سوائے حیرانگی کے تحقیق کرنے کے بعد مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ بندہ پوچھتا ہے تجھے حیرانگی کس بات پہ ہوئی ہے؟ کہتے میں سوچ رہا تھا کربلا میں 72 تھے، پھر سینکڑوں میں ہوئے، پھر ہزاروں میں ہوئے، آج سے 10 سال پہلے اربعین حسینی پہ کروڑ، پھر 2 کروڑ، پھر 3 کروڑ، پھر 4 کروڑ، پھر 5 کروڑ۔ بندہ کہتے تجھے تعداد پہ حیرانگی ہوئی ہے؟ کہتے تعداد پہ حیرانگی نہیں ہوئی، حیرانگی اس بات پہ ہوئی ہے کہ ابھی حسین نے بلائے نہیں تو کروڑوں آ گئے، اگر حسین بلا لیتا۔ آباد رہے۔ اس نے کہا تحقیق جو کی ہے کوئی نتیجہ دے۔ اس نے کہا نتیجہ میں نے یہی نکالا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اتنے لوگ یزید کے نام پر زندہ رہنے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ آباد رہیں۔ اب جو طبقہ ولایت علی کو کسی فساد کا باعث سمجھتا ہے، تو نے پاکستان کی دیواروں کو شیعہ کافر لکھ لکھ کے کالا کر دیا، کبھی سوچا ہے قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ دیوار والا کافر اور ہوتا ہے، قرآن والا کافر اور ہوتا ہے، کیونکہ دیوار والا کافر مٹایا جا سکتا ہے، قرآن والا کافر نہیں مٹایا جا سکتا۔ 2 جگہوں کے اندر خدا نے قرآن کے اندر لفظ کافر کا استعمال کیا۔ پہلا کافر میدان کے اندر جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، ایک طبقہ اٹھا، اس نے بغاوت کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے آیت بھیج دی قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں حبیب قل ان سے کہہ دو اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان سے کہہ دو اگر ان میں سے، میں نے صرف ترجمہ کرنا ہے، اگر ان میں سے کوئی تجھے پیٹھ دکھا کر بھاگا پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اجازت ہے قبلہ؟ میری خوش بختی ہے کہ مولا کا ایک منظور نظر سپاہی میری مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، ان کی تائید سے اگلے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دوسرا کافر میدان تھا غدیر کا، میری بات یاد ہے نا جی؟ میدان تھا غدیر کا، حکم تھا قدیر کا۔ مصطفیٰ نے ان لوگوں کے پالان اتروائے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا، پالانوں کا منبر بنا، اعلان ولایت علی ہوا۔ ایک بندہ ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے حارث بن نعمان فہری، یہ وہ لائن ہے، آگے بڑھا، کہتے مصطفیٰ یہ جو اپنے بھائی کی ولایت ہم پہ مسلط کر رہا ہے یہ تیری طرف سے ہے یا تیرے اللہ کی طرف سے ہے؟ آواز مصطفی اس وقت تک میں بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ بولے۔ بے شک علی کی ولایت کا حکم اس نے دیا، اعلان میں نے کیا۔ یہ پیچھے ہٹا، اب آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے، اس نے قبلہ ایک گیم چلی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ عذاب کا ذکر مصطفیٰ کے سامنے ہو رہا ہو۔ اس سے پہلے ایک لعین کے لیے مصطفیٰ نے بھی عذاب طلب کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا جب تک تو ان کے درمیان میں ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ یہ اس بات کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا عذاب آنا نہیں کیونکہ مصطفیٰ سامنے کھڑا ہے، میں چال چلتا ہوں تاکہ ولایت کے اوپر حملہ کر سکوں۔ یہ آگے بڑھا، اللہ کی طرف دے کے کہتا مالک یہ جو تیرا رسول ہے نا، اس نے کہا تھا تو ہے، میں نے دیکھا نہیں اور تجھے مان لیا۔ میں کہتا ہوں جب اس نے یہ الفاظ کہے ہوں گے فرشتے کہہ رہے ہوں گے خدا تیرا منہ توڑے، جس نبی کے دکھانے کے بغیر تو نے اللہ مان لیا اس کے دکھانے پہ علی کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے اس نے کہا تو ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا۔
اس نے کہا نماز پڑھنی ہے میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا زکوٰۃ دینی ہے میں دیتا ہوں، تیرے نبی نے کہا روزہ رکھنا ہے ہر سال رکھتا ہوں، حج کا حکم دیا ابھی کر کے آ رہا ہوں، لیکن اب یہ جو اپنے بھائی کی ولایت مجھ پہ مسلط کر رہا ہے، اگر یہ واقعی تیری طرف سے ہے ابھی مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اس نے عذاب مانگا، قرآن کی آیت ہے عذاب آ گیا، عذاب آنا تھا، قرآن کے اندر آیت ہے، میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں اپنے 12ویں امام کی کچہری میں کھڑا ہوں، قبلہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کہتے جب سائل نے سوال کیا عذاب کا تو ہم نے وہ عذاب نازل کیا جو کافروں کے لیے ہوتا تھا۔ میں نے بارگاہ توحید میں ہاتھ باندھے، میں نے کہا مالک یہ کافروں والا عذاب اسے کیوں دیا ہے؟ کلمہ تیرا پڑھتا تھا، تجھے وحدہ لا شریک مانتا تھا، تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کر کے آ رہا ہے، سب سے بڑی بات تیرے نبی کا صحابی تھا۔ عجب نہیں کہ آواز خدا ہے میرا بندہ یاد رکھی، کافر ہوتا ہی وہی ہے جو منکر ولایت علی ہو۔ گھبرا تو نہیں گئی جی؟ لہٰذا قرآن والے کافروں کو ڈھونڈو۔ یہ وہ ولایت ہے جس کی پہلی مبلغہ بنت مصطفیٰ ہے۔ دنیا کے اندر جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی اور مکتب فکر سے شیعہ ہوا ہوں، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو شیعہ کیوں ہوا، جواب ملے گا علی کی بطول کے حق کی وجہ سے۔ علی ولی اللہ پڑھا ہے بطول کے حق کی وجہ سے۔ مبلغ اعظم مولوی اسماعیل شیعہ کیوں ہوئے؟ بطول کے حق کی وجہ سے۔ قاضی سعید الرحمن شیعہ کیسے ہوئے؟ پاک سیدہ کے حق کی وجہ سے۔ تاج المناظرین قبلہ تاج الدین حیدری صاحب یہ خود شیعہ ہوئے اور اتنے لوگوں کو شیعہ کیا پاک سیدہ کے حق کی وجہ سے۔ آپ نے غور نہیں کیا، سنتے بی بی کا حق تھے، پڑھتے علی ولی اللہ تھے، پتہ چلا دربار کے اندر حق لینے لئی، ولایت کی تبلیغ کرنے کے لیے گئی۔ آباد و شاد رہیں۔ ایک لفظ بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ آج 27 محرم ہے، اگر سمجھ جاؤ تو چوتھے امام کے سوئم کی مجلس ہے۔ ایک لفظ اگلے دن سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، وہ لفظ نہیں، مومن کے دل کے لیے نشتر ہے۔ وہ لفظ تھا اگر علی مستحب ہوتا تو عالیہ کبھی بازار نہ جاتی۔ دو چیزیں کبھی مت بھولنا، ماں کا دربار جانا، بیٹی کا بازار آنا۔ جس بی بی کا جنازہ حجرے سے باہر نہیں آنا تھا، اسی ولایت کی وجہ سے کوفہ اور شام کے نجس بازاروں میں آ گئی۔ زینب عالیہ کجا، شام کا ماحول کجا۔ آج تک سنا ہے، ہر وائز ہر ذاکر کی اپنی تحقیق ہے، میں اپنے ادنا سے تحقیق کے مطابق ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج تک آپ نے سنا ہے سید الساجدین خون روئے، کبھی سوچا ہی یہ خون بہنا کہاں سے شروع ہوا؟ شام غریباں خون نہیں روئے، یہ خون پہلی دفعہ آنکھوں سے نکلا شام کے صدر دروازے پہ۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں علی کی بیٹیوں نے 15 اذانیں کھڑے ہو کے سنی ہیں، اور کھڑے ہو کے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، کمینوں کی ڈیوٹیاں تھیں، کوئی بیٹی علی کی بیٹھے نہ۔ اس دروازے پہ 15 اذانیں سنی، 3 دن کے بعد بیمار نے سپاہی سے پوچھا دروازہ کیوں نہیں کھلتا، کیا یہی قیام ہے؟ انہوں نے کہا یہاں قیام نہیں، اندر تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
اب مجھے معاف کر دینا۔ عزاداروں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک سپاہی آیا جس کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی، وہ تحریر پڑھ کے سید الساجدین کا جگر پھٹ گیا۔ اس تحریر پہ لکھا ہوا تھا، اے یتیم حسین اپنی ماں کو بازار لے آ اور اپنی ماں سے کہہ دے یہ اس کے باپ کی شائی نہیں، ادھر محمل پہ سوار ہو کے نہیں، پیدل چل کے آنا۔ ہائے کرو، ہائے کرو سادات جو بیٹھے ہو، میں معافی مانگ کے اگلا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب عالیہ کو جلال آیا، کہا سجاد بازار کا ماحول کجا، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اگر یہ کہتا ہے پیدل چل کے آ، اس سے کہ میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ میرے محمل کو چلا کے دکھائے۔ عزاداروں انہوں نے پہلے تازیانے اٹھا کے جانوروں پہ ظلم کیا، اتنا ظلم کیا لیکن کوئی محمل اٹھا نہیں۔ جس محمل پہ علی کی بیٹی سوار تھی نا، یہ محمل پچھلے اونٹوں کو کہتا تھا اٹھنا نا، تمہاری پشت پہ مباہلے والی زہرا کی بیٹیاں ہیں، اٹھنا نا، زینب عالیہ تمہاری پشت پہ سوار ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ان لعینوں نے آ کے ایک ظلم کیا ہے، تازیانہ لے کے سید الساجدین کی زخمی کمر پہ انہوں نے سطریں لکھنی شروع کی۔ چوتھا تازیانہ ابھی فضا میں بلند تھا، 4 سالہ سید زادی آگے بڑھ کے کہتی ہے شیمر وہ امیر باپ کی بیٹیاں ہیں، میں غریب کی بیٹی ہوں، مجھے رستہ بتا، میں چلتی ہوں، میرا ایک بچ گیا ہے، اگر یہ مر گیا ہم کہاں جائیں گے۔ عزادارو اس جملے کے بعد بی بی ایسے محمل سے گری جیسے غازی گھوڑے کی زین سے گرا تھا۔ اب میں معافی مانگ کے لفظ پڑھوں گا۔ شام کا دروازہ کھلا، بازار کے اندر بی بی کا قدم آیا، چھتوں پہ کھڑی عورتیں کہہ رہی تھی وہ جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ پتھروں کی بارش شروع ہوئی، ایک وزنی پتھر جناب زینب کو لگا، بی بی نے ایسے سفر کیا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گئے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں رستہ نہیں ملتا تھا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین پڑھ قرآن، رش بڑھ گیا اور مجھے چلنے کا رستہ۔ السلام علیکم۔